सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान ये क्लेम कर रहे हैं कि करप्शन हो रही है, चाहे वो राना सनाउल्ला है या चाहे वो ख्वाजा आसिफ हैं, लेकिन कौन इसके लिए क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या ये ऐसा वक्त है कि जहाँ पे हम ये क्लेम कर सकें कि फ़लाँ ने ज़्यादा करप्शन किया और हमारा हिस्सा कम था? क्या रियासत बहुत संजीदा है इस वक्त, या अभी भी ये सिर्फ विक्टिमाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है? और जो बड़े बड़े स्कैंडल्स केपी से निकल रहे हैं, और ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में मज़ीद कुछ ऐसे स्कैंडल्स आएंगे जिससे ब्यूरोक्रेसी मज़ीद एक्सपोज होगी। इस पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में असद उमर साहब मौजूद होंगे, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें जाहिद गशकोरी साहब अभी ज्वाइन करेंगे जो इन तमाम स्टोरीज़ पे काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब, आप ज्वाइन करें। सर, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो उन्होंने कहा कि आधे लोग बाहर शिफ्ट हो गए हैं, और राना सनाउल्ला भी कह रहे हैं कि इन्होंने अगर ज़्यादा बता दिया तो थोड़ा कम कर ले। तो अगर आप जो लोग कैबिनेट में बैठे हैं जिनके पास अथॉरिटी है वो इतना डिसअपॉइंटिंग साउंड कर रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? ये वैसे बहुत अहम सवाल है। ख्वाजा साहब कोई सिर्फ काबीना के वज़ीर नहीं है, बहुत ताकतवर वज़ीर हैं, सीनियर तरीन इस वक्त लीडर्स जो हैं। इतनी बड़ी उन्होंने बात बोल दी है, ये आप स्टेटमेंट देके निकल नहीं सकते यहाँ से। बिल्कुल। उसके बाद हुकूमत को अब जवाब देना चाहिए कि भाई अगर पाकिस्तान की दौलत लूट के लोग अरबों रुपए निकाल कर बाहर ले गए हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, तो आप कर क्या रहे हैं उसके बारे में? तो ये सवाल बिल्कुल बनता है। और यही देखें, इसी किस्म की बातें लोग सुन के ना इस पूरे सियासी निज़ाम से मुतनफ़र हो चुके हैं। अच्छा सर, आई स्पोक टू फ्यू पीपल अबाउट दिस, दैट व्हाट्स एग्जैक्टली गोइंग ऑन। तो इस्लामाबाद में मुझे लोगों ने बताया कि शायद रियासत अब बहुत सीरियस हो गई है। वाकई कुछ लोगों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, तो जो लोग पॉलिटिकली एफिलिएटेड हैं वो एतराज़ कर रहे हैं कि ज़्यादा हो रहा है, और ये उसका एक रद्द अमल। जो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है, जो भी वजह हो, उसकी जो कोई भी वजह हो, बाय द वे आपने जो बात की है उस बात के अंदर एतराज़ मुझे ये है कि आपने कहा कुछ लोगों के बारे में एहतसाब। कुछ नहीं होना चाहिए ना, एहतसाब तो फिर अंधा होना चाहिए। फिर वो आपके साथ सियासी तौर पे खड़ा हुआ है या आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, फिर सबका बराबर एहतसाब होना चाहिए ना, जब भी तो वो एहतसाब का अमल चलेगा। लेकिन जो भी वजह हो, ख्वाजा आसिफ की जो भी वजह हो, मैं तो नहीं उनको अक्यूज़ करता कि उन्होंने इस वजह से दिया है क्योंकि वो अपने ऊपर से प्रेशर उठाना चाहते हैं। अब तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, और अब पाकिस्तान के अवाम को वो जवाब दे हैं कि अगर आपको इस हकीकत का पता है तो आप कर क्या रहे हैं इसके बारे में। अच्छा, क्या वैसे ये बात जस्टिफाइड है कि बचा कुचा सियासतदानों के पास आ जाता है? हाउ, व्हाट डज दैट मीन टू यू? पता नहीं, ये तो जिन्होंने बनाया पैसा उनसे पूछें, उनको ज़्यादा हो सकता है वो बचा कुचा भी बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, फ्रैंकली उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा किसके पास आता है, कम किसके पास आता है? हराम का पैसा हराम का पैसा है। अवाम का पैसा अगर किसी के पास नाजायज़ ज़रिए से जा रहा है, चाहे वो सियासतदान हो, वो जज हो, वो सहाफ़ी हो, वो जर्नैल हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, जो कोई भी हो, सबका सब हराम है ना। इसलिए ये ज़्यादा और कम की बहस नहीं है। अच्छा नहीं, हम पर आप इसलिए नहीं एहतसाब करें क्योंकि हमसे भी ज़्यादा चोर है, ये कोई जवाब नहीं है। अच्छा असद साहब, ये अमीन गंडापुर भी कह रहे हैं कि हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, कोहिस्तान स्कैंडल को एग्जैजरेट करके। ये बाकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाला उनका एतराज़ ठीक है कि उनकी जो हुकूमत को बदलने की कोशिश की जा रही है? पहली बात तो मैं तो पहले भी बोल चुका, मैं कन्विंस नहीं हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ख़तरे में है। मेरा तज्जिया ये कहता है, इंफॉर्मेशन मेरे पास कोई नहीं, तज्जिया मेरा ये कहता है कि उस हुकूमत को नहीं गिराया जाएगा। लेकिन अगर गिराया गया तो बहुत ही ख़राब फैसला। लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एस्पेक्ट तो मौजूद है, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन गंडापुर विक्टिमाइज नहीं हो रहा है। हाँ, वो मैं सिर्फ एक ज़ात की बात नहीं कर रहा, बट क्या सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ बहैसियत एक पार्टी और उसके तमाम लीडर्स, उसके जो वर्कर्स हैं, क्या उनकी विक्टिमाइजेशन हो रही है? 100% हो रही है, दिन रात हो रही है। अच्छा असद साहब, 2 साल से इमरान खान जेल में, 3 साल से उनकी गवर्नमेंट गई हुई है। What is that which is stuck? देखिए, मैं तो 2 साल से ज़्यादा हो गया ये बात करते हुए कि हिकमत अमली जो है तहरीक इंसाफ की इस मुश्किल से डील करने के लिए वो बेहतर हिकमत अमली नहीं थी।
لیکن ظاہر ہے تقریباً تمام لیڈرشپ جو ہے وہ سمجھتی ہے بہت اچھی حکمت عملی ہے. میرے خیال میں 2 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے نا, تو اب تو جواب دینا چاہیے کہ اگر یہ حکمت عملی اتنی اچھی ہے تو اس کا نتیجہ کیوں نہیں مل رہا, عمران خان جیل سے باہر کیوں نہیں آ رہے, اور اگر یہ حکمت عملی اچھی نہیں ہے تو پھر یہ تبدیل کیوں نہیں ہو رہی حکمت عملی. دونوں میں سے ایک کام تو ہونا چاہیے نا, یا تو اس حکمت عملی کو کامیاب ہونا چاہیے. کیا حکمت عملی پی ٹی آئی کی آپ کو کیا حکمت عملی اس وقت حکمت عملی یہی تھی نا ہماری کہ ہم احتجاج کے ذریعے اور بغیر بات چیت کیے ہوئے عمران خان کو باہر لے کے آئیں گے, یہ ایک حکمت عملی ہمیں نظر آ رہی تھی. اور اس حکمت عملی کے ذریعے اگر ہم عمران خان کو باہر لے آتے تو بڑی اچھی بات تھی. میں مان لیتا کہ جی میں غلط, میرا تجزیہ تھا, میں غلط ثابت ہو گیا, مجھے بڑی خوشی ہوتی غلط ثابت ہونے کی. لیکن بدقسمتی سے 2 سال گزر گئے, میں غلط ثابت نہیں ہوا ہوں. تو میرا تو صرف یہی سوال ہے اپنی, ظاہر ہے وہ سارے ہمارے دوست ہیں زیادہ تر جو اس وقت وہاں پہ ہیں, میری تو تمام تر ہمدردیاں آج بھی ان سب کے ساتھ ہیں نا. تو میرا ان سے صرف سوال یہ ہے کہ اگر یہ حکمت عملی اچھی ہے تو عمران خان ابھی تک باہر کیوں نہیں آئے ہیں, اور اگر یہ حکمت عملی اچھی نہیں ہے تو پھر ایک مختلف حکمت عملی کیوں نہیں سمجھنا. اچھا حکمت عملی سر آپ نے تو ایکسپلین کیا, بٹ مجھے تو پی ٹی آئی کی حکمت عملی یہی نظر آتی ہے کہ وہ چھوٹے یا بڑے اسکیل پہ موبلائز کرتے رہیں اور بس آواز اٹھاتے رہیں. اور 5 اگست کو پی ٹی آئی سے بلنڈر ہوا ہے کہ آواز اٹھانے میں بھی ان سے کنفیوژن ہو گئی. کبھی اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے تھے, سلمان رقم راجہ کچھ اور کہہ رہے تھے, پھر بیسٹر گور نے کہا 1 دن کا احتجاج ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا 5 اگست تو حکومت نے کامیاب کروا دیا نا. 5 اگست کو تحریک انصاف کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. جب آپ نے 3 اگست سے ورکرز کے گھروں پہ چھاپے ڈالنے شروع کر دیے, آپ نے لیڈرز کو پکڑنے کی کوشش شروع کر دی, 5 اگست کو آپ نے عورتوں کو گرفتار کر دیا, بچوں کو گرفتار کر دیا, تو اب تو تحریک انصاف پہ سے آپ نے پریشر ہی اٹھا دیا, ان کو نمبر دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ کامیاب ہو گئے. اگر ان کی کال کے اوپر حکومت اتنی لرز جاتی ہے کہ وہ عورتوں بچوں کو اٹھانا شروع کر دیتی ہے, وہ تو بار بار کال دیں گے. سو وہ 5 اگست کی ایک الگ بات ہے. لیکن میری دیکھیں 2 مختلف طریقے سے میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. اگر میں ہمدردانہ طریقے سے بات کروں تو میں یہ کہوں کہ تحریک انصاف ایک انتہائی مشکل وقت کے اندر یہ ثابت یہ کر رہی ہے کہ وہ جماعت زندہ ہے. آج بھی ان کے کہنے کے اوپر لوگ باہر آتے ہیں, تمام سختیوں کے باوجود وہ گھر نہیں بیٹھ رہے. یہ بات ان کی ماننی پڑتی ہے آپ کو. اگر میں ذرا سا اس کو تنقیدی نظر سے دیکھوں تو میں یہ کہوں گا کہ ان اقدامات سے جو لیے جا رہے ہیں اس سے جو اس وقت لوگ سیاست کر رہے ہیں تحریک انصاف میں, ان کی سیاست تو کم سے کم ایک گزارا ہو جاتا ہے, وہ چلتی رہتی ہے کہ دیکھو یار ہم تو اپنی کوشش کریں. عمران خان کا نکلنے کا اس کام سے کوئی تو پھر لیکن ووٹ تو عمران خان کا ہے, تو پھر مذاکرات ہونی چاہیے. اسی لیے تو میں بول رہا ہوں نا کہ دیکھیں میری جو رائے تھی وہ میں نے رکھ دی. اب میرے خیال میں پچھلے کوئی 5-6 ماہ سے تو یہ صورتحال ہے کہ ان سے کوئی مذاکرات کرنے کو تیار بھی نہیں ہے, تو اب تو وہ میں مشورہ بھی نہیں دے سکتا. میرے خیال میں موقع تھا, میرے خیال میں مذاکرات کے ذریعے مشورہ دے سکتے ہیں نا, میرے خیال میں مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جا سکتا تھا. اب وہ مجھے نہیں لگتا. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ چلے میری غلط ہوگی نا تجویز, میں پھر وہی بات کہوں گا جو پہلے کی تھی. اگر یہ حکمت عملی ٹھیک ہے تو پھر عمران خان باہر کیوں نہیں ہے, اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو حکمت عملی تبدیل کیوں نہیں ہو رہی. What حکمت عملی would you suggest? دیکھیں اصولاً جو ہونا چاہیے تھا اس وقت بڑا ایک پریشر تھا, چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں, عوامی طاقت کا, جو 8 فروری کو نظر بھی آیا نا, جس طریقے سے لوگ نکلے, جس طریقے سے ووٹ ڈالا. میرے خیال میں اگر بات چیت کے ذریعے ایک حل نکالنے کی کوشش کی جاتی تو شاید اس وقت وہ حل نکل آتا. اب جیسے میں کہہ رہا ہوں پچھلے 6 مہینے سے تو حکومت کی یہ صورتحال ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نب لیا ہے ان کو, تحریک انصاف والوں کو, ہم ان سے کیوں بات کریں. بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, بہت بڑی غلطی کریں حکومت. پہلے اپنی مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست تباہ برباد کر کے رکھ دی پچھلے 2 سال 2.5 سال میں جو انہوں نے سیاست کی ہے, سارا انہوں نے اپنا عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے, نوک کرنے پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. عرفان صدیقی صاحب سے بولیں ماشاءاللہ آپ کی بڑی عمر ہو گئی ہے, آپ نے تو سارا ٹائم نواز شریف کے ساتھ گزار لیا, اچھے وقت آپ نے گزار لیا, حکومتیں کر لی. وہ جو اگلے جو اس وقت مسلم لیگ نون کا 30 سال کا اور 40 سال کا ورکر ہے, اس سے پوچھے نا کہ اس کی سیاست کے ساتھ ہوا کیا ہے, وہ محلے میں جب باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تباہ و برباد کرا کے رکھ دیا آپ نے مسلم لیگ نون کی مستقبل کی سیاست. تو تحریک مسلم لیگ نون کو وہ آگے آپ نے عرفان صدیقی کا ماضی نہیں دیکھنا, ان کا جو نوجوان ورکر ہے اس کا مستقبل دیکھنا ہے. اچھا اسد صاحب, عمران خان نے نائلی کے بعد خالی سیٹس پہ الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا, یہ فیصلہ ٹھیک ہے؟ اور شاہ محمود قریشی اور باقی لوگوں پہ کے بھی اس کے اوپر اعتراض ہے, ہمیشہ گراؤنڈ پی ٹی آئی خالی چھوڑنا چاہتی ہے. یہ پرانی بہت بحث رہی ہے, میں نہیں اس حکمت عملی سے اتفاق کرتا. کبھی بھی سیاسی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, اسمبلیاں نہیں چھوڑنی چاہیے تھیں, توڑنی چاہیے, آپ کو اسمبلی قومی اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے, اور بائی الیکشن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے.
اچھا 9 مئی کی کچھ اور سزائیں ہیں جو پروبیبلی کل آئیں گی, تو پھر وہ 10 سال کی سزائیں ٹھیک ہے. وہ تو جیسے کسی نے کہا نا, وہ سنا ہے باٹا ریٹ چل رہا ہے, وہ جیسے 9.99 ہوتا ہے, ایسا 10 سال جو ہے بدقسمتی ہے. اچھا اسد صاحب, خاقان عباسی, سب سے میں اس 9 مئی میں ایک بات میں یہ پہلے ہی بول چکا ہوں, میں دوبارہ بولنا چاہوں, مجھے سب سے زیادہ جو اس بات پہ افسوس ہوتا ہے نا 9 مئی میں جو لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں, وہ لوگ سارے جو امن آشتی کی سیاست کرنے والے تھے, جو ہمیشہ وہ لوگ تھے جو مشورہ دیتے تھے کہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے, ان کو سزائیں ہو رہی ہیں. اور وہ سارے جو اس وقت انقلابی تھے وہ سب الحمدللہ بہترین ان کی زندگی. اچھا صاحب, ایک مجھے بڑا ایک دلیل ہے خاقان عباسی صاحب کی, مجھے بڑا کلک کرتی ہے, میں اس کو دہراتی ہوں. انہوں نے مجھے شو میں کہا کہ ہو گئی ہیں 10 سال کی سزائیں تو خیر ہے, انہی سزا کے ساتھ ٹاکس میں چلے جائیں تو یہ وقت ریورس ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے سیاسی طور پہ یہ مشورہ تو ٹھیک ہے آپ لوگ یہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے. میں یہ کیوں کہتا ہوں نا بات, یہ سزائیں آپ کے خیال میں کوئی قانون کی بنیاد پہ, شواہد کی بنیاد پہ ہو رہی ہے, سیاست کی بنیاد پہ ہو رہی ہے نا. جس دن سیاست بدلے گی سزائیں ایسی غائب ہوں گی آپ کو پتہ نہیں چلے گا. نواز شریف کو بھی تو سزائیں ہوئی تھی, ان کو عمر قید نہیں ہوئی تھی ہائی جیکنگ جی, کیس وہ کے ان کی اندر, گورنمنٹ کے پہلے ہفتے میں ہی پھر چلے گئی تھی, وہ اس کے بعد سب بہترین. اچھا تو پھر سرنڈر کرے پی ٹی آئی؟ نہیں, سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں. سرنڈر کرنے کی ضرورت ہمیں تھی نہیں. ہم بنیادی اصولوں کو توڑے بغیر حاصل کر سکتے تھے اپنے ہدف. اب تو وہ 9 مئی بات ہوتی ہے نا کہ جو جب تک 9 مئی کی معافی نہیں مانگیں گے تو 9 مئی سے پہلے تو نہیں تھا. لیکن اس کا قانونی نقطہ ہے ناصر صاحب, یہ تو خواہش ہے آپ کی کہ وہ نہ سرنڈر کریں, لیکن اس کا قانونی نقطہ یہ ہے کہ اگر وہ سرنڈر نہیں کریں یا گرفتاری نہیں دیں گے تو اپیل میں نہیں جا سکتے. اچھا آپ اس سرنڈر ضمانت, اچھا میں سمجھا کہ تحریک انصاف کی اپنی سیاسی پوزیشن جو اس کو سرنڈر کرنی نہیں, اپیل ان کو تو ظاہر فائل کرنی پڑے گی, اور اپیل کے لیے اصولاً راہداری ضمانت ملنی چاہیے ان کو for that they have to go. ان کو گرفتاری کا خطرہ ہے. ابھی عمر ایوب نے لی ہے پشاور ہائی کورٹ سے جا کے, مثلا میں ایک آدمی کی مثال دے رہا ہوں, تو راہداری ضمانت ان کو لے کر اپیل کے اندر تو ظاہر ہے جانا پڑے گا. اور اگر سرنڈر کی آپشن آتی ہے تو کر دیں, ضروری ہے تو کر دیں. نہیں, وہ سرنڈر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود چل کے کورٹ کے پاس جانا ہے, عدالت کے پاس جانا ہے, اور ان کے سامنے اپنی بیل کی اپلیکیشن رکھنی ہے یا سزا معطلی کی اپلیکیشن رکھنی ہے نا. اسی کے لیے راہداری ضمانت کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ اس وقت گرفتار نہیں ہوئے. یہ تقریباً تمام جتنے بھی لیڈرز ہیں جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں جن کو سزا ہوئی ہے, ان میں سے کوئی بھی گرفتار نہیں ہوا ہے. تو وہ اس وقت اپنی سزا معطلی کی اپلیکیشن کے لیے جس وقت کورٹ جائیں گے تو وہ راہداری ضمانت لے کر وہاں کورٹ جائیں, تاکہ کورٹ پہنچنے سے پہلے, عدالت پہنچنے سے پہلے ان کو گرفتار نہ کیا جائے. اب آپ کے کیسز بھی ہیں؟ جی بالکل چل رہے ہیں. اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ چل رہے ہیں, دھکے کھائے جا رہے ہیں ہمارے دہشت گرد. میں آپ کے سامنے, آپ نے بلایا ہوا ہے اسلام آباد میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, سب جگہ 9 مئی کی دہشت گردی کے کیسز چل رہے ہیں. جی ہم جاتے ہیں, ہم دھکے کھائے چلے جا رہے ہیں. میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے جو ہے وہ ٹکٹوں کے اوپر اور ہوٹل کے خرچے کے اوپر. کیا میں پوچھ سکتی ہوں کتنا ایکسپینس ہوا؟ لاکھوں. آپ سوچیں نا کہ جی ایک دفعہ جب جاتے ہیں, اچھا وہ زیادہ تر میں ان کو اپنے دوستوں کو بولتا ہوں یار کہ تم تو لاہور سے اٹھتے ہو گھر سے اور ادھر آ جاتے ہو, بہت سیال کوٹ سے, یہ فیصل آباد سے ادھر آتے ہو, میں کراچی سے آتا ہوں. تو آپ خرچہ لگا لیں کہ جانے کا, آنے کا جہاز کا خرچہ, پھر کم سے کم ایک رات وہاں پہ رہنے کا ہوٹل کا خرچہ, پھر آپ گاڑی کرائے بھی لیں گے اس کا خرچہ. یہ صرف ایک ٹرپ کی بات کرو اور درجنوں ٹرپس لگا چکے. تو آپ ایسا کریں, اپنا کیس خود کیوں نہیں لڑ لیتے تاکہ وکیل کی فیس تو ختم ہو؟ وکیل الحمدللہ جی, میں آپ کو آن اخلاق کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, 1 روپیہ نہیں لیا. بڑی محنتیں کی میں, بڑی محنتیں کی ہیں. تو ان کا صرف ایک مطالبہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے, لیکن اس کے بھی پیسے میں نہیں دے سکتا, اس کے بھی پیسے وہ دے. اچھا میں پوچھ سکتی ہوں کہ وکیل کون ہے ہمارے؟ جی یہ سارے وہ پی ٹی آئی کے نوجوان ہیں, آئی ایل ایف کے لوگ جو وکالت کر رہے ہیں تینوں جگہوں پہ. تو امید کیا آپ کو کب تک کنکلوڈ ہو جائیں گے آپ کے کیسز؟ دیکھیں میری, اگر آپ مجھ سے اسیسمنٹ پوچھیں, لگتا یہ کہ فیصلہ یہ تلوار لٹکا کے رکھو اور جب کبھی ضرورت پڑے تو سزا دے دو. تو آپ فلیکسیبل ہیں بات چیت کرنے, آپ نے کوشش نہیں کی کہ آپ کے معاملات سیٹل ہو جائیں؟ نہیں, مجھے کیا, مجھے یہ میں آن ایئر پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے کہا گیا تھا کہ سجیشن تھی, مجھے کوئی کسی نے زور زبردستی نہیں کی تھی کہ آئی پی پی جوائن کر لیں, تو میں نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا. کس نے کہا تھا آپ کو؟ وہ جس نے بھی کہا, سیاسی اور غیر سیاسی ذرائع دونوں نے. تو سجیشن تو غیر سیاسی لوگ بھی دے سکتے. ہاں سجیشن, میں تو آپ کو آن ایئر ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ میرے کو زور زبردستی نہیں میرے ساتھ کی گئی تھی, بلکہ جس دن یہ آئی پی پی کے لانچ ہوا تھا نا,
تو میرے پاس جو سینئر لوگ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ جا کے بیٹھے تو ان کی مجھے فون کال آنی شروع, آپ کل لاہور جا رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. آپ کو نہیں کہا؟ میں نے کہا نہیں. اچھا ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں وہاں جانے کے لیے؟ میں نے کہا بھائی مجھے انہوں نے جب کہا تھا آئی پی, میں نے کہا تھا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا, نہیں کروں گا. آپ سے ڈر گئے ہوں گے؟ ہاں ڈر گئے ہوں گے. ڈرنے کی بات مجھے نہیں پتا کیا وجہ, یا میرے خیال ہو سکتا ہے کہ میں نے واضح جواب دے دیا تو شاید اس لیے, یا پھر آپ نہیں ڈرے ہوں گے. ہو سکتا ہے کوئی ایک تو ہے جو ہو سکتا ہے بیک فٹ پہ گیا ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ کس سیاسی شخصیت نے کہا تھا کہ آئیں؟ آئی پی پی والے, آئی پی پی کے سینئر لیڈرز. اچھا مجھے بتائیں پی ٹی آئی میں آپ کو نام بتا دیں اس میں کیا حرج ہے. علیم خان کی مجھ سے ملاقات ہوئی تھی. علیم خان صاحب, علیم خان نے کہا تھا اور خان چودھری نے مجھے کہا تھا, دو لوگوں نے مجھ سے یہ بات کی تھی اور دونوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ آئی پی پی جوائن کریں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے رابطے میں آپ؟ جی بالکل, دوست ہیں ہمارے سارے, لیڈ صرف لیڈرز نہیں ورکرز کے ساتھ رابطے میں. اچھا اسد صاحب, ہم نے کل فاروق ستار کو بھی انٹرویو کیا, ان کے میں نے اور بھی کچھ انٹرویوز دیکھے. مجھے ان کا ایک اسٹیٹمنٹ بڑا حیران کن لگا. انہوں نے کہا کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ یہاں رہتے ہیں, یہاں کے شہری ہیں. یہ کس نے کہا؟ یہ فاروق ستار صاحب نے کہا. تو فاروق ستار کو تو خوش ہونا چاہیے. یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ نہیں ہے کہ کراچی صوبہ بنایا جائے. مطلب میں سرپرائز ہو گیا کہ فاروق ستار یہ کیوں کہہ رہے ہیں. لیکن وہ انہوں نے تھوڑا بی گرجنگلی کہا. لیکن بھائی تو میں کنفیوز ہوگا, فاروق بھائی سے سمجھنا پڑے گا, کیونکہ ایم کیو ایم کا اور میرا فرق یہ دیکھیں, ایم کیو ایم بھی سمجھتی ہے کہ کراچی کے ساتھ بے تحاشا زیادتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. جو کراچی کے حالات ہے, سب سے بڑا ٹیکس دینے والا شہر پاکستان کا, اور باہر نکل کے آپ سڑکوں میں نکلتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کراچی کے حالات کیا ہیں. میرے خیال میں اگر سب سے زیادہ کسی شہر کے ساتھ ظلم ہے پاکستان میں تو وہ کراچی کے ساتھ ہے. تو اس بات پہ تو میرا اور ایم کیو ایم دونوں کا اتفاق ہے. ان کے خیال میں حل ہے ایک صوبہ بنانا. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ اس کو, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کرندیاں گلا, آپ کو پتہ 2/3 اکثریت چاہیے آپ کو وفاق میں, 2/3 اکثریت چاہیے صوبے میں, نہ آپ کے پاس کبھی یہ اکثریت آئے گی نہ کبھی صوبہ بنے گا. میرے خیال میں اس کا حل یہ ہے کہ جیسا کہ آئین کے اندر لکھا گیا, اس لیے میں عدالت گیا تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہوتے ہوئے, ہم عدالت میں سپریم کورٹ میں کیس لگا ہمارا کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ مقامی حکومت کا نظام ایسا ہو جو انتظامی, مالی اور سیاسی طور پر خود مختار ہو. سارے پاکستان اس کے اچھا این ایف سی کا بھی میں آپ کو بتا دوں, این ایف سی کی جو ابھی ساری بات چیت ہو رہی ہے نا, این ایف سی کی بات چیت ہو رہی ہے کہ صوبوں کے پاس جو پیسہ گیا ہے وہ صوبوں سے لے کے واپس وفاق کو دے دیا جائے. میرے خیال میں جو پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے, صوبوں کے پاس جو پیسہ گیا ہوا ہے اور جو اختیار ہے, دونوں چیزیں, اختیار اور وسائل دونوں, وہ صوبے سے لے کے مقامی حکومت تک لائے جائیں. کراچی کے پر جس وقت ایک مقامی حکومت کا نظام ہوگا, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, ایسا مقامی حکومت کا نظام جس میں اختیار ہوگا کراچی والوں کو, جس میں وسائل ہوں گے کراچی والوں کے پاس, آپ دیکھیے کراچی اگلے دن ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا آخری سوال, معیشت کے انڈیکیٹر سے مطمئن ہیں آپ؟ دیکھیں جو خطرہ تھا اس وقت بینکرپسی کا, ڈیفالٹ ہونے کا, وہ خطرہ ٹل گیا ہے. آج سے کوئی, جس وقت ہماری حکومت بدلی ہے اس کے بعد جو اگلے 18 ماہ تھے وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین معاشی دور تھا. اتنے برے 18 مہینے کبھی نہیں گزرے. اس سے یہاں تک ہم ضرور پہنچے ہیں کہ وہ جو خطرہ تھا کہ ہم ڈیفالٹ کر دیں گے وہ ختم ہو گیا ہے. معیشت کی جو رفتار ہے بڑھنے کی وہ ابھی تک نہیں واپس آئی ہے, روزگار ابھی تک نہیں پیدا ہو رہا ہے, تو معیشت ابھی اچھائی پہ پہنچنے میں بہت وقت باقی ہے. بہت شکریہ اسد عمر صاحب, آپ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئے گی. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت میرے ساتھ زاہد گشکوری صاحب موجود ہیں, پاکستان کے ون آف دا موسٹ کریڈیبل انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی ان کی بہت کنونسنگ پریزنس ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ زاہد. کچھ دن پہلے سیالکوٹ میں ایک ہائی پروفائل گرفتاری ہوئی, پھر خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ آیا. خواجہ آصف کے ریزگنیشن کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ چیزیں آئیں, لیکن وہ خود اس کی انہوں نے تردید کر دی. اس سارے واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیے سیالکوٹ میں کافی عرصے سے جو موجودہ اے ڈی سی آر ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے, یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے جو ٹپ آف دا آئس برگ ہو سکتا ہے. آپ اس کو یوں کہہ سکتی ہیں کہ اگر اس کی ایک فیئر انویسٹیگیشن اور براڈر انویسٹیگیشن ہو تو یہ کوستان جیسا ایک واقعہ ہو سکتا ہے. جس طرح سے کے پی کے میں ایک 40 بلین روپیز کا اسکیم سامنے آیا ہوا ہے, تو یہ اے ڈی سی آر 4 سال سے پچھلے سال میں سیالکوٹ میں تھے, اینڈ بیسیکلی پوری بیوروکریسی میں ہی واز کالنگ دا شاٹ. بہت پاورفل تھے, ان کے سیاسی شخصیات کے ساتھ تعلقات بھی تھے, اور ایک ایسی شخصیت جو اس وقت پرتگال میں موجود ہیں,
وہ بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے درمیان ایک لیزن تھے. کچھ جو ابھی تک فائنڈنگز آئی ہیں پریلیمنری فائنڈنگز, یہ براڈر لیول پہ اس کی گرفتاری ہوئی ہے, جس میں وزیر اعلیٰ کی بھی پوری ایک وہ حاصل ہے پورے ادارے کو جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے. اور دوسرا جو ادارہ ہے اس میں کسی حد تک FIA نے بھی اس کیس کو اب دیکھنا شروع کیا ہے, تو یہ براڈر انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. گرفتاری بالکل سڈن ہوئی ہے, آؤٹ آف سڈن. ایک سیالکوٹ کے مشہور بزنس مین ہے جو کہ CA گولڈ, جو کہ آپ کو معلوم ہے ایکسپورٹس کمپنی ہے, وہ CA گولڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے سیالکوٹ کی جو سب سے بڑی ہے. ان کے ایک بزنس مین جو اونر تھے, ان سے ان کے ساتھ, کیونکہ یہ AGCR تھے, ریونیو ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے تھے, ان کے ساتھ ان کا کچھ ایسا چل رہا تھا اس سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, یا کوئی مبینہ طور پر پیسہ اس سے کافی لیا ہے, جس کی بنیاد پر انہوں نے کوئی کمپلینٹ کی ہے, کام نہیں ہو رہا تھا. پھر ہائی لیول کی ایک اتھارٹی ہیں, ان سے کانٹیکٹ کیا گیا, پھر بات چیف منسٹر تک پہنچی. جب اس کی گرفتاری کی بات ہوئی تب جا کے اس کو ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے گرفتار کیا. اس کو پہلے 5 دن رکھا گیا, کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کہاں تھے. اس کے بعد خواجہ آصف سے ان کا کیا تعلق ہے, اگر یہ آپ کا پرٹیکولر کوشچن ہو تو میں نے ابھی اس کو 2-3 دن سے دیکھنا شروع کیا ہے. خواجہ آصف کیونکہ انفلوئنشیل ہیں, انہی کے آپ کو پتا ہے حلقے سے انہی کا تعلق ہے, اور چاند وہ سیاستدان ہیں, صرف خواجہ آصف نہیں ہے بلکہ ایک اور بھی MNA ہیں PMLN کے سیالکوٹ سے, جن کی بیوروکریسی کے ساتھ آپ بہت اچھے تعلقات ہیں. آپ یوں سمجھیے, کیونکہ ایک تو وہ پرانے ممبر پارلیمنٹ آ رہے ہیں وہاں سے, دوسرا جو بیوروکریسی ان کی اپنی ثوابدید کی ہوتی ہے وہاں پر, چاہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہو, ڈپٹی کمشنر ہوں, یا پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے آفیشیلز ہوں. تو ریونیو ڈپارٹمنٹ کے یہ افسر اتنے طاقتور تھے, اگرچہ اتنے سینئر نہیں تھے لیکن 4 سال سے آئے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف کے خلاف بزدار چودھری پرویز الہی کے دور میں بھی 2021 میں ان کے بیٹے کے خلاف بھی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ لنک جوڑا تھا, اور پھر اس کی تحقیقات شروع ہو گئی تھی. پھر وہ میٹر ٹھپ ہو گیا تھا. اسی وقت سے یہ AGCR آئے ہوئے. تو اس کے بعد پھر 4 سال کا ایک ایسا پیریڈ رہا, اور پھر خواجہ آصف کو پرتگال کے حوالے سے یہ بات کہنی پڑی کہ بیوروکریسی, یہ بات صحیح ہے. اگر 3,40,000 لوگوں نے شہریت حاصل کی ہے پرتگال کی, جو کہ یورپ کا ایک اہم ملک ہے, اس شینجن کے ذریعے لوگ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں کم از کم 6,500 پاکستانیوں نے بھی شہریت حاصل کی ہے. اور اس میں گورنمنٹ ٹھیک ہے زاہد, یہ بہت اہم باتیں آپ کر رہے ہیں, میں چاہتی ہوں مزید بھی آپ سے جانوں, لیکن ایک سوال لے لیجیے گا. یہ جن کی گرفتاری ہوئی ہے یہ ROs بھی رہے ہیں الیکشنز میں؟ یہ تو اوپن بالکل سیکرٹ ہے, جس میں ہر کسی کو معلوم ہے, کیونکہ ریٹرننگ آفیسر تھے اور ظاہر وہاں سیالکوٹ میں تھے, اور خواجہ آصف کا جو حلقہ ہے اسی میں ہی تھے. یہ ایک ریزن کوئی خاص ریزن نہیں دیکھتا میں اس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ROs کے بڑے ایشوز ہیں, پورے 657 سے زیادہ کمپلینٹس ہیں, 600 سے زائد حلقے ہیں, اور ہر ROs کو اگر آپ دیکھیں, پنجاب میں بیوروکریسی کی لسٹ بھی جاری کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ بھتہ لیتے ہیں یا پیٹرول بیچتے ہیں, سمگلنگ کرتے ہیں. ان میں 2 نوجوان اسسٹنٹ کمشنر بھی تھے جو PMS سروس سے تھے, انہی جو ADCR ہے اسی کے کولیگز تھے. ایک کھانے وال سے تھے, تو ایک اور اکاڑا سے ان کا تعلق. ٹھیک ہے, مجھے آپ کا نقطہ سمجھ آ گیا ہے. زاہد صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یہ جو بیوروکریٹس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے شہریت حاصل کی یا یورپ کی طرف موو کر رہے ہیں اور فردر وہاں رہائش کے لیے واٹ ایور, وہ ان میں بتائیں گے کون ہے, کون بیوروکریٹس ہیں, کسی کا نام لیں گے؟ نہیں دیکھیں, انڈیویجولز کا نام مجھے پتا ہے, میں نے کچھ 650 لوگوں کو لکھا بھی ہے جنہوں نے دبئی میں پراپرٹیز لی ہیں. میں بیوروکریٹس کی اگر بات کروں تو 2600 کے قریب بیوروکریٹس ہیں جو دوہری شہریت حاصل کر چکے ہیں, اور وہ سرونگ ہیں ابھی, اور اس کے علاوہ سینئر پوزیشن پر بھی سرو کر رہے ہیں, ایون گریڈ 22 میں بھی. اور یہ ڈیٹا, اور زاہد ان کا تعلق صوبائی سطح پہ ہے یا فیڈرل سطح پہ ہے؟ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ سول سروس فیڈرل لیول پر ہے, لیکن پروونشل لیول پر بھی جو گریڈ 20 اینڈ اباؤ کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, کیونکہ یہ سارے سینٹر سے جاتے ہیں زیادہ تر ٹاپ ہائرارکی 21 اور 22 کی,
اور کچھ وہ لوگ ہیں جو جس طرح پنجاب اسمبلی سے ایک افسر رہے ہیں، اس کی اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو ان کے یورپ میں 2 شہروں میں 2 ممالک میں انویسٹمنٹ نظر آئے گی، اور وہ انڈر انویسٹیگیشن بھی ہیں، پہلے بھی رہے ہیں. جی زاہد صاحب پلیز I'll hold you here. You have done some brilliant research and work on this story. مجھے یہ اب تھوڑا سیاسی اس کا جواب چاہیے مجھے سیاسی اینگل سے. کیا انہی یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ انہی وجوہات کی بنا پہ خواجہ آصف پنجاب گورنمنٹ سے ناراض ہے؟ یہ سچ ہے؟ میرے خیال میں کچھ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. میں نے خواجہ آصف صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو لکھا بھی ہے کہ آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، کیونکہ آپ ڈیفینس منسٹر ہیں، آپ کے پاس بہت نالج ہے، اور آپ نے پورے پرتگال کو ٹارگٹ کیا ہے. وہ بات صحیح ہے ان کی، کیونکہ یورپ کے 3 ایسے ممالک ہیں، چاہے پرتگال ہو، چاہے اسپین ہو، چاہے ناروے ہو، وہاں پر زیادہ تر جو بیوروکریسی منڈی بہاؤدین کی ہے یا گجرات کی ہے، گجرانوالہ کی ہے، جو پوٹوہار ریجن ہے پنجاب کا، وہاں کی بیوروکریسی نے کافی اب میں سارے انڈیویجول نہیں آپ کو بتا سکتا، لیکن کم از کم 70 ایسے بیوروکریٹس ہیں جو پرائم منسٹر کو بھی یہ اس کے نالج میں بھی یہ چیز دی گئی ہے کہ یہ وہ بیوروکریٹس ہیں یا تو گرین کارڈ لے چکے ہیں یا باہر اپنے بچوں کو انہوں نے بھیج دیا ہے. ایک ایون بیوروکریٹس ہیں گریڈ 20 کے، وہ یہاں پارلیمنٹ میں سرو کرتے ہیں، انہوں نے اپنی پوری فیملی سوئٹزرلینڈ جا کر وہاں پناہ مانگ لی ہے، جس پر سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ نے پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ کو شکایت کی ہے کہ آپ کے ایک بیوروکریٹ نے پوری فیملی یہاں بھیجی ہے اور وہاں ان کی بیوی بھی شامل ہے. سوری ٹو کٹ یو، لیکن پناہ کس سے مانگی ہے؟ مطلب انہیں کس سے پاکستان میں پناہ چاہیے؟ نہیں وہ اپنی فیملی ریزن اس پناہ انہیں اسائلم چاہیے. تو یہ آئی وانٹ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ ایک تو وہ بیوروکریٹ ہے، اتنی بڑی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کس وجہ انہوں نے اپنا وجہ کیا دیا آگے، یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. اس کی ریزن ملٹیپلز ہیں جن کے جو اوور آل ملک میں چل رہا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ مذہبی رکاوٹیں بھی ہیں، کچھ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق FIR بھی کروا لیتے ہیں، لیکن گریڈ 20 کی افسر ہونا اور اپنا انفلوئنس استعمال کر کے، تو یعنی کہ پاکستان میں جو بیوروکریٹس ہیں وہ بھی دوسرے ممالک کو کہیں گے کہ ہم یہاں پہ محفوظ نہیں، ہمیں اسائلم دے دیں. سو ویری ڈس اپوائنٹنگ. اور یہ بات پھر پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر لیول تک آئے، جو ایک ریاست دوسرے سے اٹھائے. تو آپ اس سے امیجن کر سکتی ہیں کہ اس کا سائز کتنا بڑا ہے. اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. حکومت کے پاس یہ معلومات ہیں، OECD کے تحت بھی ہیں. تو پھر زاہد یہ بتائیں کہ پھر وزیر اعظم نے کیا رد عمل دیا اس کے اوپر جب ان کے پاس یہ شکایت آئی کہ 70 بیوروکریٹس پناہ مانگ رہے ہیں پاکستان میں، پناہ سے آؤٹ آف پاکستان؟ میری ڈپٹی پرائم منسٹر سے بات ہوئی تھی جی اسحاق ڈار صاحب سے. میں نے 2 دفعہ اس معاملے پر ان سے بات کی. پہلے تو یہ جب انہوں نے یہ میٹر ٹیک اپ کیا یہاں پارلیمنٹ کے جو کسٹوڈین ہیں ان سے، تو انہوں نے دیکھا اس معاملے کو، اس افسر کو سسپینڈ کر دیا، اور بعد میں 3 مہینے بعد پھر اس افسر کو بحال کر دیا گیا. اور میں نے پھر اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ وہ آپ نے اتنا بڑا وہاں احتجاج کیا تھا کہ امپورٹنٹ میٹنگ میں جو کہ ان کیمرہ میٹنگ تھی اور اس میں وہ افسر بیٹھے ہوئے تھے، آپ اس افسر کو دوبارہ انہوں نے بڑی بہترین پوسٹنگ دے دی ہے. تو اس پر انہوں نے کہا دیکھیں میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا تھا، اب پارلیمنٹ کے کسٹوڈین کو چاہیے تھا وہ اس کے خلاف ٹیک اپ کرتے، لیکن میں نے فارن آفس لیول تک کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے اور میں اس کو بڑا وہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں بطول پاکستان کے مشنز بھی ایسے ہیں جو پاکستانی جہاں سے افسر ملازمین جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ مشن سے بھی وہاں سلپ ہو جاتے ہیں. اس میں کینیڈا ٹاپ پہ ہے. کینیڈا میں جو پاکستان کا مشن ہے، ایون پاکستان کی جو واشنگٹن DC کی ایمبیسی ہے وہاں سے بھی ایک اہلکار جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ملازم تھے، ایک بڑے اعلیٰ فوجی افسر کے ساتھ گئے تھے. ان کے بارے میں بھی اس طرح کی اطلاعات میرے پاس آئی ہیں. تو یہ کوئی اکراس دا بورڈ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں. تو مشنز کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہیں گئے تو وہیں رہ جائیں. یہ بین لاج ایسی سوچ نہیں ہے، لیکن یہ 10% آپ کہہ سکتے ہیں. اگر مشن کے ہمارے 140 مشن ہیں اس میں کم از کم 40 ایسے مشن ہیں جہاں کوئی نہ کوئی حادثہ سلپ ہو جاتا ہے. ویری الارمنگ زاہد، ویری 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 الارمنگ. اچھا شارٹلی یہ بتائیں کہ نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے خواجہ آصف کی، اور اب معاملات کنٹرول ہیں یا ناراضگی برقرار؟ پھر ایک اور اہم سوال کرنا ہے مجھے آپ سے. نہیں، میرے خیال میں ان معاملات کو مریم نواز شریف ڈائریکٹلی دیکھ رہی ہیں. جو پنجاب کی چیف منسٹر ہے وہ بڑی ایگریسو ہے. بیوروکریسی کو وہ خود بڑا ٹائٹ اس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے.
میری معلومات میں ڈائریکٹ آپ کو انفارمیشن شیئر کر سکتا ہوں کہ مریم نواز شریف زیرو ٹالرنس پہ ہے جب بیوروکریسی کی بات آتی ہے. اگر یہ پکڑے ہوئے ہیں تو اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوگی. ہو سکتا ہے چاند اور افسران کی آپ کو پنجاب سے. ٹھیک ہے زاہد، ایک اور سوال لے لیجیے کہ گزشتہ سال مئی میں کچھ ڈیٹا لیک ہوا جس کے مطابق دبئی کی 23,000 رہائشی پراپرٹیز کی ملکیت 17,000 پاکستانی شہریوں کے پاس ہے. ان میں کئی سیاستدان اور بیوروکریٹس شامل ہیں. یہ کتنا اوتھینٹک ڈیٹا ہے اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کے بھی کوئی موجود ہیں نمبرز آپ کے پاس؟ بطول دیکھیے، دبئی تو بڑا ایزی ٹارگٹ رہا ہے. یہاں سرونگ پولیس افسران بھی ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں پاکستان کے، انہوں نے بھی اپنے فلیٹس لیے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک کو میں نے لکھا تھا، میں نے پوچھا کہ آپ کا یہ فلیٹ ہے تو اس نے کہا ہاں جی میں نے لیا ہے اور اس کا ڈکلیئرڈ ہے، اور انہوں نے شیئر کی ڈیٹیل اپنی، وہ بالکل ہی ڈکلیئرڈ تھا پیار کے ساتھ. تو یہ ایزی انویسٹمنٹ ہے. ایزی انویسٹمنٹ تو ہے، تو پھر اس میں فالٹی کیا ہے؟ اگر ایزی انویسٹمنٹ ہے تو کیا وہ وائٹ منی تو انوالو نہیں ہے اس میں؟ یہ واضح کریں. یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اس میں 5% ڈکلیریشن موجود ہے جو باہر پراپرٹیز خریدی گئی ہیں. اگر آپ 58,000 پاکستانیز کو دیکھیں، انہوں نے $8 بلین کے ایسٹس ایکوائر کیے ہیں 57 کنٹریز میں پچھلے 10 سال میں. وہ پاکستانی ہیں اور OECD کے تحت پاکستان کو وہ ڈیٹا حاصل ہوا ہے. تو ڈکلیریشن 5% لوگوں نے دیا ہے، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسی ہے. لا کے مطابق جب آپ فارن انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو ڈکلیریشن دینا ضروری ہوتا ہے. یہی تو ایک ایشو ہے کہ 90% یا 90+ لوگ جو ہیں وہ ڈکلیریشن نہیں دے رہے. دس از ون آف دا پرابلم. جو سوال اٹھتا ہے کہ یہ بلیک منی ہے یا کسی طریقے سے پیسہ. تو زاہد پھر تو اس میں تو ایک یہ بھی نقطہ ہے کہ جس کمپنی میں پراپرٹی خریدی جا رہی ہے کہ وہ کیا وہاں کے لاز اتنے فلیکسیبل ہیں کہ ان کو اس ڈکلیریشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے؟ وہاں ہر ملک میں اگر آپ دیکھیں مختلف لاز ہیں. جو UAE ہے وہ بہت ایزی ہے، ایزی ایکسس ہے. وہاں آپ کو ڈکلیریشن اتنا زیادہ اس طریقے سے روٹ. تو پھر اس کی روک تھام کیسے ہوگی اگر دوسرے ممالک میں یہ اسپیس مل رہی ہے؟ I just want to understand. تو پھر اس کی روک تھام کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسرے ممالک میں اب لاز چینج ہو رہے ہیں. جس طرح آپ نیشنل کرائم ایجنسی کا دیکھیں، UK کی جو ایجنسی ہے یا UK کے لاز مختلف ہیں، وہاں پر آپ کو ڈکلیریشن اور پوری پروسیڈ جو ہے وہ دکھانی پڑتی ہے. لیکن جو مڈل ایسٹ ہے یا پھر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جس طرح UAE ایک ایزی ڈیسٹینیشن ہے، یا عمان، اب سب سے UAE سے عمان کی طرف زیادہ جا رہے ہیں پاکستانی. ٹھیک ہے زاہد صاحب، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. بہت اہم انفارمیشن آپ نے دی ہے. زاہد، کوہستان اسکینڈل میں کون ملوث ہے اور کیا کوئی بڑی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ آج علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہے تھے کہ اس اسکینڈل کی آڑ میں انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. نہیں، انتقامی کارروائی تو مجھے نہیں لگتی. یہ 56 انسٹیٹیوشن یا کمپنیاں ہیں اور اس میں انڈیویجول بھی شامل ہیں جن کے 100 اکاؤنٹس بنائے گئے تھے، جس میں 36 بلین روپیز کی ٹرانزیکشن نظر آ رہی ہیں. یہ بڑے بڑے انڈیویجول شامل ہیں. یہ اسلام آباد کے F7 میں جہاں آپ بیٹھتی ہیں، جو ہارٹ ہے اسلام آباد کا، جہاں پر بھی 2 پراپرٹیز نظر آ رہی ہیں جس کو کانٹریکٹر نے بنا کے دیا ہے. ایک پارلیمان کے ممبر رہے ہیں. تو یہ آسان کیس نہیں ہے. یہ ابھی نیب اس کو بڑے. اچھا زاہد، یہ ایک تو کلیئر کر دیں کہ اس میں کے پی گورنمنٹ کی کیا سٹیکس ہیں، بیکاز آئی پرسنلی ہیو سین دس کیس ویری کلوزلی. اور اس میں پھر وہ لوگوں کا جو جائز پیسہ تھا، جو جائز پیمنٹس تھی، وہ بھی روک دی تھی کے پی گورنمنٹ میں. انہوں نے نئے اکاؤنٹس بنانے کو کہا تھا، اور اس طرح کے معاملات سے جو ریگولر کانٹریکٹر ہے یا جس کا جائز پیسہ آنا تھا ان اکاؤنٹ سے، وہ بھی رک گیا. تو اب کے پی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے یا سب کچھ فروزن ہے ابھی؟ یہ تو پیسہ تو کے پی کے گورنمنٹ کا ہے، CNW کا ہے پرٹیکولرلی. جو ایک کوہستان چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے جس میں 1 یا 2 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے ہیں سالانہ، وہاں سے 40 ارب روپے انیشیل سٹیج پہ نکل آئے. کے پی گورنمنٹ جو پچھلی ہے، اس میں 1 سال خیبر پرویز خٹک کی گورنمنٹ کا ہے، 5 سال جو ہے پچھلے محمود خان کی گورنمنٹ کے ہیں، اور 4 مہینے موجودہ جو چیف منسٹر علی امین خان گنڈا پور ہیں. اس میں یہ آپ نہیں کہہ سکتی کہ اس گورنمنٹ میں موجودہ حکومت کا کوئی واسطہ نہیں. موجودہ حکومت میں ہی بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو انویسٹیگیشن ابھی ہو رہی ہیں، جو کانٹریکٹرز کو گرفتار کیا گیا ہے. لیکن زاہد، give me one liner because it's a gigantic scandal. almost 40 بلین کی ٹرانزیکشنز ہو گئی اور کسی کو پتہ نہیں چلا ریئل ٹائم میں. یہ کے پی کے کی ریسنٹ ہسٹری کا سب سے بڑا کرپشن اسکینڈل ہے.
جس کو نیب نے بڑا پروفیشنلی بطول ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو بتانا کہ پچھلے 1.5 سال سے نیب کے پاس جو قانون ہے اسی کی روشنی میں نیب جس طریقے سے پروسیڈ کر رہا ہے چیزیں، تو مجھے تو لگتا ہے نیب کا ریئل پرپز ہی یہی تھا. ایک اور سکینڈل آنے والا ہے، اگر آپ دیکھیں بہت جلدی آپ کو آئے گا نظر. تو میری نظر میں نیب ایک پروفیشنلی اپنے قانون کی روشنی میں اسی طریقے سے آپ پروسیڈ کرنا شروع ہو گیا ہے جو پچھلے 5 سال میں نہیں تھا. تو کوہستان سکینڈل میں کافی آگے آپ کو نام بھی نظر آئیں گے، آپ کو گرفتاریاں بلکہ نظر آئیں گی، کیونکہ آپ نے دیکھا اعظم خان سواتی کا امپورٹنٹ رول ہے اس میں. کیا زاہد صاحب ہائی پروفائل گرفتاریاں ہوں گی، کابینہ سے لوگ پکڑے جائیں گے؟ ہو سکتا ہے نا، کیونکہ اعظم خان سواتی کو ایک جو مکان خریدا ہے جو کہ ہائیسٹ پروسیڈ تھی 600 ملین روپیز سے بھی زیادہ کی، وہ اس کانٹریکٹر نے جس کانٹریکٹر کے کھاتے سے یہ سب لگژری گاڑیاں، بنگلے، کمرشل پلاٹس اور اسلام آباد کی سوسائٹی جو نامور سوسائٹیز ہیں ان میں سارے کمرشل پلاٹس اور بڑے بڑے گھر ہیں، فارم ہاؤسز ہیں، انہوں نے وہ گھر خریدا ہے جو مشہور زمانہ گھر ہے، وائٹ ہاؤس کے طرز پر بنا ہوا ہے جی. تو نیب نے ان کو بلایا بھی تھا، وہ عدالت میں گئے ہیں اور چیزیں انہوں نے رکوا لی ہیں. تو یہ آسان پروسیڈنگ نہیں ہے. بالکل، زائد آنے والے پروگرامز میں اس پہ تفصیل سے بھی بات کریں گے. جو آپ نے نمبر شیئر کرے ہیں دے آر ایبسلیوٹلی الارمنگ، اور ڈیفینیٹلی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. آج تک پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.